जन्नत के पत्ते बाय निम्रा अहमद। और जब वो पुलिस ऑफिसर्स के हमरा पुलिस स्टेशन पहुंची तो अंदरूनी कमरे में वो दोनों नजर आ गए। डीजे कुर्सी पर सर दोनों हाथों में थामे बैठी थी, जबकि जिहान उंगली उठाए दृष्टि से सामने बैठे ऑफिसर से कुछ कह रहा था। ऑफिसर जवाब नफी में से हिलाते हुए कुछ कहने की सही कर रहा था, मगर वो नहीं सुन रहा था। चौखट पर आहट हुई तो वो बोलते बोलते रुका और गर्दन मोड़ी। वो भीगी आंखों से दरवाजे में खड़ी थी। इसकी अटकी उंगली नीचे गिर गई, लब भींच गए। एकदम ही वो कुर्सी के पीछे से निकलकर इसके जानिब आया। किधर थी तुम? इसकी आंखों से आंसू टिप टिप गिरने लगे। मैं खो गई थी। वो बच्चा मेरा पर्स लेकर भागा तो आधे बेऔकादा ने तुम्हें इसके पीछे भागते देखा। अकल नाम की चीज़ है भी तुम में या नहीं? एक पर्स के लिए तुम इसके पीछे भागी? फेरी छूट जाएगी या वो तुम्हें कोई नुकसान न पहुंचा दे, तुम्हें इस बात का कोई ख्याल था? वो गुस्से से चिल्लाया। क्यों ना भागती मैं उसके पीछे। वो पर्स में मेरा पासपोर्ट था, सबाजी का कार्ड था। बाद में परेशानी होती कि और जो परेशानी हमें हुई वो हम इस 1.5 घंटे में पागलों की तरह पूरे जजीरे में ढूंढ रहे थे। जानती हो हमारी क्या हालत थी? डीजे जो इसके चिल्लाने के बायस रुक गई थी, अब आगे बढ़ी और इसके गले लग गई। हया, तुम बिल्कुल पागल हो। इसकी आंखें रोने से मुतवरम थीं। वो दोनों फिर रोने लगी थीं। हद होती है गैर जिम्मेदारी की। आईना मैं तुम दोनों के साथ कहीं नहीं जाऊंगा। वो भरा कर कहता वापस पुलिस ऑफिसर की तरफ पलट गया। वो अभी तक रोए जा रही थी। उसे पता था कि वापसी पे जिहान की बहुत सी बातें सुननी पड़ेंगी। वो दोनों लकड़ी का दरवाज़ा धकेल कर अंदर आई तो हर सू अंधेरा छाया था। लॉन्ग रूम से टिमटिमाती जर्द रोशनी झांक रही थी। आने इससे जंगली फूलों की टोकरी लॉबी में रखे स्टैंड पर धरी और बच्ची का हाथ थामे लॉन्ग रूम की तरफ आई। सोफे पे वो मामर खातून इसी तरह बैठी थी। इनके हाथ में चंद नोट थे जो वो गिनकर अलहदा कर रही थी। साथ ही वो लड़का खड़ा इन दो नोटों को देख रहा था। सलाम अलैकुम आने, कैसे हो अब्दुल्ला? इसने बच्ची की उंगली छोड़ दी और कंधे से पर्स की स्ट्रिप उतारते हुए बड़ी मेज़ की तरफ आई। मैं ठीक हूँ आयशे। लड़के ने मामर खातून के बढ़ाए गए नोट पकड़े, गिने और बाहर भाग गया। वो बकिया नोट वापस बटुए में रखने लगी। बिजली वाला पोल ठीक हुआ? बटुआ बंद करते हुए उन्होंने पूछा। वहाँ बंदे काम कर तो रहे हैं? अभी गली में दाखिल होते हुए हमने देखा था। अब्दुल्ला क्यों आया था? वो मेज़ के साथ खड़ी अपना पर्स खोलती कह रही थी। मेरा काम था। इन्होंने बच्ची का हाथ थामते हुए सरसरी सा जवाब दिया, जो अब इनके साथ सोफे पर आ बैठी थी। काम भी था और आने ने उसे पैसे भी दिए। आयशे कुल तुमने देखा, वो सुबह कुरान पाक पढ़ने कब से नहीं आया। रोज़ बहाने बना देता है। बच्ची नाक से कोड़ती कह रही थी, अपने पर्स को कंगालती। आयशा ने पलटकर खफगी से उसे देखा। बुरी बात है बहारे, किसी के पीछे इसका यूं जिक्र नहीं करते। वो एक नज़र इस पे डालकर वापस अपने पर्स में से कुछ ढूंढने लगी थी। और ये वो लड़की थी ना? चंद लम्हे मोम की तरह पिघल कर गिर गए तो इसने पर्स की चीज़ें हाथ से उलट पलट करते हुए पूछा, इधर क्यों आई थी? ये अब्दुलरहमान के मसले हैं, वो खुद ही निपटा लेगा। इन्होंने टालना चाहा। अच्छा, वो उदासी से हंसी। यानी मसला अभी तक निपटा नहीं है? क्या कह रही थी? साफ इनकार। इन्होंने गहरी सांस ली। अब्दुलरहमान चला गया? इसने बात पलट दी। हाँ, आज सुबह की फ्लाइट थी ना? वापसी का नहीं बताया? कह रहा था 2 से 3 माह लग जाएंगे और शायद इस दफ़ा वो वापस ना आए। जाने दो आने, वो हर दफ़ा यही कहता है। वो उदासी से मुस्कुरा कर बोली। एक हाथ से अभी तक वो पर्स में कुछ तलाश कर रही थी। आने, तुम्हें पता है आयशा मुझसे नाराज़ है। बहारें अपने नन्हे नन्हे से जूते के तस्मे खोलते हुए बताने लगी। आने ने हैरत से मेज़ के साथ खड़ी आयशा को देखा, जिसकी इनकी तरफ पूछ थी। क्यों? क्योंकि 7 दिन की तरबियत के बाद आपकी चहीती ये पे असर हुआ कि आज ये बाजार में ऐन सड़क के वसत में खड़ी अपना पोंचो कहीं गिरा कर सयाहों के कैमरों में तस्वीरें बनवा रही थी। अरे तुमसे समझा दो ना, नाराज़ ना हो। किस किस को समझाओ? सफ़ीर कहता है इसके माँ बाप को समझाओ। इसकी माँ बाप कहते हैं सफ़ीर को समझाऊँ। आप कहती हैं बहारा को समझाऊँ। बहारे कहती है मैं खुद को समझाऊँ। और अब्दुलरहमान कहता है। वो लम्हे भर को रुकी, फिर से झटक कर पर्स की चीज़ें एक एक करके बाहर निकालने लगी।
عبد الرحمن کیا کہتا ہے؟ کچھ نہیں، اس نے نفی میں سر ہلایا، پھر ذرا سی گردن موڑ کر بہارے کو دیکھا جو چہرہ ہتھیلیوں پہ گرائے آنے کے ساتھ بیٹھی تھی۔ آج تم نے مجھے بہت خفا کیا ہے بہارے، میں نے کہا تھا نا کہ اچھی لڑکیاں ایسی نہیں کرتی۔ تو اچھی لڑکیاں کیسے کرتی ہیں عاشق گل؟ بہارے نے منہ بگاڑ کر اس کی نقل اتاری۔ اچھی لڑکیاں اللہ تعالیٰ کی بات مانتی ہیں، وہ ہر جگہ نہیں چلی جاتی، وہ ہر کسی سے نہیں مل لیتی، وہ ہر بات نہیں کر لیتی۔ اس نے پرس میز پر الٹ کر جھاڑا۔ تو پھر میں بری لڑکی ہوں؟ بہارے پل بھر میں رون کی گئی۔ نہیں، کوئی لڑکی بری نہیں ہوتی، بس اس سے کبھی کبھی کچھ ایسا ہو جاتا ہے جو برا ہوتا ہے، جس پہ اللہ اس سے ناراض ہو جاتا ہے۔ اور جانتی ہو جب اللہ ناراض ہوتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے؟ کیا؟ جب وہ ناراض ہوتا ہے تو وہ انسان کو اکیلا چھوڑ دیتا ہے۔ اور جانتی ہو کہ اکیلا چھوڑنا کیا ہوتا ہے؟ جب بندہ دعا مانگتا ہے تو وہ قبول نہیں ہوتی، وہ مدد مانگتے تو مدد نہیں آتی، وہ راستہ تلاشتا ہے تو راستہ نہیں ملتا۔ وہ میز پہ انگلی نکلی اشیاء الٹ پلٹ کر رہی تھی، خالی پرس ساتھ ہی اوندھا رکھا تھا۔ کیا ڈھونڈ رہی ہو؟ سفیر نے اپنی ممی کو چابیاں دینے کے لیے کہا تھا، یہی پرس میں رکھی تھی، پتہ نہیں کہاں چلی گئی۔ عبد الرحمن ٹھیک کہتا ہے، عائشہ گل کبھی کچھ نہیں کر سکتی، وہ یہ اس لیے کہتا ہے تاکہ عائشہ گل سبھی کچھ کرنا سیکھ جائے۔ ان کی بات پہ اس نے ایک تلخ مسکراہٹ کے ساتھ سر جھٹکا اور چیزوں کو واپس پرس میں ڈالنے لگی۔ وہ چابی یقیناً کہیں اور رکھ کر بھول گئی تھی۔ آنے والے چند دنوں میں پڑھائی کا بوجھ ذرا بڑھ گیا اور کلاسز کا شیڈول پہلے سے زیادہ سخت ہو گیا، تو وہ دونوں ٹیسٹ تیار کرنے اور دینے میں ایسی مصروف ہو گئیں کہ کہیں آ جا نہ سکیں۔ وہ وسط مارچ کے دن تھے، استنبول پہ چھایا قہر ٹوٹ رہا تھا اور باہر کی رسیلی ہوا ہر سو گلاب اور ٹیولپس کھلا رہی تھی۔ اب صبح سویرے گھاس پہ برف کی جمی سفید تہہ نظر آتی تھی اور سبانچی کا سبزہ اپنے اصل رنگ میں لوٹ رہا تھا۔ ایسے ہی ایک دن ان دونوں نے ٹاپ کپی پیلس میوزیم جانے کا پروگرام بنایا، مگر اسی وقت حالے آ گئی، اس کے پاس دوسرا پروگرام تھا۔ لیکن میں میلاد ہو رہا ہے، چلو گی؟ کیوں نہیں، اس بہانے تھوڑا سا ثواب ہی کما لیں گے، ورنہ میں نے اور حیا نے ایسے کوئی نیکی نہیں کرنی۔ ویسے ربیع الاول ختم ہو چکا ہے، یہ ہونے والا ہے، ہو چکا ہے، یہ تھا اسٹوڈنٹ کا میلاد ہے اور پڑھائی کے باعث ملتوی ہوتا جا رہا تھا، اسی لیے اتنا لیٹ کیا ہے۔ اب چلو۔ میلاد میں درس دینے والی لڑکی اونچی چوکے پہ بیٹھی تھی، سامنے رکھی چھوٹی میز پر کھلی کتاب سے پڑھ کر ترک میں درس دے رہی تھی۔ ساتھ ہی وہ ایک شرمندہ نگاہ سامنے دیگر لڑکیوں کے ساتھ بیٹھی حیا اور خدیجہ پہ بھی ڈال لیتی، جو سروں پہ دوپٹے لپیٹے بہت توجہ سے درس سن رہی تھیں۔ مدرس لڑکی سخت شرمندہ تھی، حاضرین کی انگریزی اچھی نہیں تھی، اس لیے اس کی مجبوری تھی کہ اسے ترک میں درس دینا پڑا تھا، اور اسے یقین تھا کہ بظاہر بہت توجہ اور غور سے سنتی پاکستانی ایکسپیرینس اسٹوڈنٹ کو سمجھ کچھ نہیں آ رہا ہوگا۔ درس ختم ہوا تو وہ لڑکی ان کی طرف آئی اور بہت معذرت خانہ انداز میں ان کو دیکھا، آپ کی سمجھ میں تو کچھ نہیں آیا ہوگا؟ لیں، سمجھ کیوں نہیں آیا؟ ڈی جے نے ناک سے مکھی اڑائی۔ پہلے آپ نے حجر اسود کو چادر پہ رکھنے والا واقعہ بتایا، پھر غار حرا، وحی، مسلمانوں کی ابتدائی تکالیف، حضرت ابوبکر صدیق کی قربانیاں، ابو جہل بن ہشام کی گستاخیاں، حضرت عمر کا قبول اسلام، ہجرت مدینہ، پھر غزوہ بدر۔ لڑکی نے بے یقینی سے پلکیں جھپکائیں۔ آپ کو ترک آتی ہے؟ ترک نہیں آتی، مگر اپنی ہسٹری ساری سمجھ میں آتی ہے، وہ جواباً ہنس کر بولی۔ ترک اردو جیسی ہی لگتی تھی اور وہ وقتاً صحابہ کرام کے اسما کے باعث سب سمجھ پا رہی تھی۔ شکریہ، شکریہ۔ وہ اتنی خوش ہوئی کہ اس کا چہرہ گلابی پڑ گیا۔ میلاد ختم ہوا تو حالے کی امی کا فون آ گیا، انہیں کوئی ضروری کام تھا، سو حالے نے ان کے ساتھ جانے سے معذرت کر لی، اب انہیں ٹاپ کپی پیلس جانا تھا۔ وہ لوگ اکیلے تو نہیں ہوتے۔ وہ ٹاکسن اسکوائر پر بس سے اتری تو حیا نے اسے تسلی دی، ڈی جے ہنس دی۔ پھر بھی تیسرے کو ساتھ لینے میں کیا حرج ہے؟ وہ استقلال اسٹریٹ کی جانب مڑی تو قدم خود بخود برگر کنگ کی جانب اٹھنے لگے۔ وہ چلے گا ہمارے ساتھ؟ اس روز کتنا غصہ کیا تھا اس نے، یاد ہے؟
وہ اس لیے کہ تمہیں ڈھونڈتے ہوئے وہ بہت فکر مند اور پریشان ہو گیا تھا، مگر اب تھوڑا سا اصرار کریں گے تو ضرور چلے گا۔ استقلال اسٹریٹ ویسے ہی رش سے بھری تھی، وہ دونوں بازو میں بازو ڈالے تیز سے چل رہی تھی۔ یہ ان کی دوستی کی علامت ہرگز نہیں تھی، بلکہ اسٹریٹ کے جیب کتروں سے بچاؤ کے لیے وہ اپنے ملے کندھوں سے پرس لٹکاتی تھیں تاکہ چھینے نہ جا سکیں۔ حیا تو اس واقعے کے بعد بہت محتاط ہو گئی تھی۔ اب بھی اس نے اپنے سفید کوٹ کے اوپر پرس یوں ڈال رکھا تھا کہ بائیں کندھے سے اسٹرپ گزار کر دائیں پہلو سے پرس لٹک رہا تھا۔ بالکل کھلے تھے بال اور دوپٹہ گردن کے گرد لپیٹا تھا۔ ڈی جے نے بھی اسی طرح شلوار قمیض پہ سیاہ لمبا کوٹ پہن رکھا تھا۔ برگر کنگ میں خوب گہما گہمی تھی، اشتہا انگیز تھی، مہک سارے میں پھیل رہی تھی۔ وہ دونوں آگے پیچھے چلتے ہوئے کچن کی طرف کھلتے دروازے کی طرف آئیں۔ سامنے طویل سا کچن تھا، ادھر ادھر ایپرن اور ٹوپیاں پہنے دو چار افراد آ جا رہے تھے۔ ایک سلیب کے ساتھ وہ بھی کھڑا تھا، جینز اور شرٹ پہ سفید ایپرن پہنے، ہاتھ میں بڑا ٹوکا لیے وہ کٹنگ بورڈ پہ رکھے گوشت کے ایک بڑے بڑے ٹکڑے کو کٹاکٹ کاٹ رہا تھا۔ گڈ گڈ مارننگ مینیجر، دونوں نے چوکھٹ میں کھڑے ہو کر بآواز بلند پکارا تو اس کا تیزی سے چلتا ہاتھ رکا۔ اس سے گردن اٹھا کر ان کو دیکھا، پھر سر سے پاؤں تک ان کا جائزہ لیا۔ دونوں جاگرز پہنے، پھولے ہوئے ہینڈ بیگز اٹھائے ہوئے تھیں۔ حیا کے ہاتھ میں رول کیا ہوا استنبول کا نقشہ تھا اور ڈی جے کے ہاتھ میں ایک گائیڈ بک، گویا کہ وہ پوری تیاری کے ساتھ آئی تھیں۔ گڈ مارننگ، وہ واپس گوشت کی طرف متوجہ ہوا اور دوسرے ہاتھ سے ایک چھوٹی سی اسٹینڈ پہ لگی تختی اٹھا کر سامنے کاؤنٹر پہ پٹک کر رکھی۔ اس پہ لکھا تھا "آئی ایم بزی، ڈونٹ ڈسٹرب"۔ حیا اور خدیجہ نے ایک دوسرے کو دیکھا، پھر حیا وہیں چوکھٹ کے ساتھ ٹیک لگائے بازو سینے پہ لپیٹ زیر لب مسکراتے اسے دیکھنے لگی، جبکہ خدیجہ مسکراہٹ دبائے آگے بڑھی۔ "ہم ٹاپ کپی پیلس جا رہے ہیں"، خدیجہ نے کاؤنٹر کے سامنے آ کر اطلاع دی۔ استقلال اسٹریٹ سے باہر نکلو، ٹاکسم سے میونسپلٹی بس پکڑو، وہ پہنچا دے گی۔ وہ سر جھکائے ایک ہاتھ سے گوشت کا ٹکڑا پکڑے دوسرے کھٹکھٹ چڑھا رہا تھا۔ "مگر ہمیں ایک ہینڈسم گائیڈ کی بھی ضرورت ہے"۔ "ہینڈسم گائیڈ ابھی مصروف ہے، کسی غیر ہینڈسم گائیڈ سے رابطہ کریں"۔ ڈی جے نے پلٹ کر حیا کو دیکھا، اس نے مسکراتے ہوئے شانے جھکائے واپس جہان کی طرف گھومی۔ "تو آپ ہمارے ساتھ نہیں چلیں گے"؟ "بالکل بھی نہیں، تم میں سے پھر کوئی ٹاپ کپی کے قلعے میں گم ہو جائے گا اور میرا پورا دن برباد ہوگا۔ ایک دفعہ پھر سوچ لیں، لکھ کر دے دوں"۔ وہ کہتے ہوئے ٹکڑوں کو ایک طرف ٹوکری میں رکھنے لگا، اس کے ہاتھ مشینی انداز میں چل رہے تھے۔ "اچھا، ایک بات بتائیں، استقلال اسٹریٹ میں جیب کترے ہوتے ہیں نا؟ ڈی جے نے اس کے سلور اسمارٹ فون کو دیکھتے ہوئے کہا، جو قریب ہی چارجنگ پہ لگا تھا۔ "ہاں"۔ "تو سمجھے آپ کی جیب کٹ گئی"۔ ڈی جے نے ہاتھ بڑھا کر فون اچکا، تار نکالی اور حیا کے ساتھ آ کھڑی ہوئی۔ فون والا ہاتھ اس نے کمر کے پیچھے کر لیا۔ "کیا مطلب"؟ اسے شدید قسم کا جھٹکا لگا تھا۔ وہ ہاتھ روک کر انہیں دیکھنے لگا۔ "مطلب یہ کہ آپ ہمارے ساتھ ٹاکسن پیلس نہیں چلیں تو ہم اس موبائل کو بیچ کر آدھا جواہر تو خرید ہی لیں گے"۔ "ویسے فون اچھا رکھا ہوا ہے آپ نے"۔ وہ الٹ پلٹ کر کے موبائل دیکھنے لگی۔ "پاکستانی روپیوں میں 2-2.5 لاکھ سے کم کا تو نہیں ہوگا"۔ وہ چھڑا رک کر ان کے سر پہ آ پہنچا۔ "میرا فون واپس کرو"۔ کڑی نگاہوں سے انہیں دیکھتے ہوئے اس نے ہاتھ بڑھایا۔ "ٹاپ کپی سے واپس بھی دے دوں گی، وعدہ"۔ "مطلب تم لوگ مجھے یرغمال بنا کر لے جاؤ گے"؟ "کوئی شک"؟ وہ پہلی دفعہ بولی۔ "ٹھیک ہے، مگر یہ آخری بار ہے، پھر میں کبھی تم دونوں نکمی لڑکیوں کے ساتھ اپنا دن برباد نہیں کروں گا"۔ وہ ایپرن گردن سے اتارتا ہوا مسلسل بڑبڑا رہا تھا۔ "اگر آج تم دونوں میں سے کوئی کھوئی تو میں بہت برا پیش آؤں گا"۔ ہاتھ دھو کر جیکٹ پہنتا وہ ان کے ساتھ باہر نکلا۔ ٹاپ کپی سرائے کے سامنے وہ سبزہ زار پہ ساتھ ساتھ چل رہے تھے۔ حیا درمیان میں تھی اور وہ دونوں اس کے اطراف میں۔ "جہان کی ٹاکسم سرائے کا مطلب کیا ہوتا ہے"؟
میں ایک یرغمال شدہ گائیڈ ہوں اور یرغمالی عموماً خاموش رہتے ہیں۔ وہ جیکٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے، چنگم چبا کر شانے اچکا کر بولا، میں بتاتی ہوں۔ ٹاپ کپی کا ٹاپ دراصل اردو والا ٹاپ ہی ہے۔ جیسے تقسیم ٹاکسم بنا ویسے ہی توپ ٹاپ بن گیا۔ کپی کہتے ہیں گیٹ کو، سرائے ہوگا محل، تو ٹاپ کپی سرائے بنا، کینان گیٹ پیلس۔ آئی ایم اے جینیس، ہے نا جہان؟ میں نہیں بول رہا، وہ سب خفا تھا۔ ٹاپ کپی پیلس 4 سال تک سلاطین کا محل رہا تھا، سرمئی عظیم و شان قلعہ نما محل، جہاں خاص کمروں کے پہرے دار گونگے بہرے ہوا کرتے تھے تاکہ راز محل سے باہر نہ نکلیں، اور اس کے کون نما مینار شاہانہ انداز میں اوپر کو اٹھے ہوئے تھے، سلطان کا عظیم ورثہ اور اثاثے، چینی پورسلین کے نیلے اور سفید رنگ کے ایسے برتن جن میں اگر زہر ملا کھانا ڈل جاتا تو برتن کا رنگ بدل جاتا، 86 کی رات کے جواہرات سے مزین سلطان کے شاہی لباس نگاہوں کو خیرہ کرتے تھے۔ وہ ایک اونچا ہال تھا، منقش و دور دیوار، رنگ برنگی ٹائل سے سجے چمکتے فرش، بلند و بالا ستون، حیا ارد گرد نگاہیں دوڑاتی، شیشے کو دیواروں میں مقید تاریخی اشیاء کو دیکھتی رہی تھی۔ دفعتاً ایک جگہ رکی اور شوکیس میں سجے ایک تبرک کو دیکھا۔ وہ ایک ٹیڑھی رکھی ہوئی چھڑی تھی، بھوری سی چھڑی جو شیشے میں مقید تھی۔ وہ گردن ترچھی کر کے اس کو دیکھنے لگے، پھر ادھر ادھر نگاہیں دوڑائیں۔ کیش پن سامنے ہی لگا تھا، اسٹاف آف موسیٰ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا حصہ، کعبہ کا تالا، حضرت داؤد کی تلوار، حضرت یوسف کا صافہ، ابراہیم کا برتن، آپ کے قدموں کے نشان، آپ کا لباس، دانت مبارک، آپ کی تلوار اور بہت سے صحابہ کی تلوار۔ ڈیجے کیا یہ شیشے کی دیوار غائب نہیں ہو سکتی اور ہم اس تلوار کو چھو نہیں سکتے؟ وہ دونوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار کے سامنے کھڑی تھی۔ کوئی ایسا مقناطیسی اثر تھا اس تلوار میں کہ مقابل کو باندھ دیتا تھا، مگر ہم اس قابل کہاں ہیں؟ خدیجہ نے تعجب سے سر جھٹکا۔ وہ ابھی تک یوں ہی اس تلوار کو دیکھ رہی تھی۔ اگر ہم اس کو چھو سکتے تو جانتی ہو کیا ہوتا؟ 14 صدیوں کا فاصلہ ایک لمح میں طے ہو جاتا، مگر ہمارے ایسے نصیب کہاں؟ جیحان، یہ سب تبرکات اصلی ہے نا؟ جیحان نے دوہرے سے شانے اچکائے۔ میں نے کبھی نہ ان پہ ریسرچ کیا، نہ کوئی ریسرچ پڑھا۔ ٹاپ کپی پیلس میں جب گھوم پھر کر جب وہ باہر نکلے تو جیحان نے اپنا موبائل واپس مانگا۔ یہ لیں کہ یاد کریں گے، اور فکر نہ کریں، ہم نہ کوئی چھیڑ چھاڑ نہیں کریں گے۔ سیکیورٹی لاک کوئی پاور ورڈ ہوتا تو میں کھولنے کی ضرور کوشش کرتی، مگر آپ نے تو فنگر پرنٹ انٹری لگا رکھی ہے۔ ڈی جے کے ہاتھ سے فون لیتے ہوئے وہ مسکرایا تھا۔ ٹاپ کپی کے ساتھ ایک ریسٹورنٹ سے جیحان نے ان کو بہت اچھا سا کھانا کھلایا، ترکی کا اب تک کا بہترین کھانا، اور کھانے کے دوران ہی خدیجہ سردل شکایت کرنے لگی۔ جب تک کھانا ختم ہوا وہ بہت پزمردہ سی لگنے لگی تھی۔ اس کا سر ایک دم ہی درد سے پھٹنے لگا۔ میرا خیال ہے میں واپس ڈوم جا کر ریسٹ کروں، تم لوگ اکیلے گھومو پھرو۔ اس کی طبیعت واقعی خراب لگ رہی تھی، سو انہوں نے اسے جانے دیا۔ وہ چلی گئی تو وہ دونوں ٹاپ کپی پیلس کی پچھلی طرف آ گئے۔ وہاں ایک وسیع و عریض سفید سنگ مرمر کے چمکتے فرش والا برآمدہ تھا، جسے اونچے سفید ستونوں نے تھام رکھا تھا۔ برآمدے کے آگے فاصلے فاصلے پر چوکور چبوترے سے بنے تھے، جن کے سامنے ٹیرس کی طرح چند گز چوڑا کھلا احاطہ تھا۔ اس کے آگے اونچی سفید منڈیر بنی تھی۔ وہاں کھڑے ہو کر منڈیر پر کونیاں رکھ کر دیکھو تو نیچے بہتا مرمرہ کا جھاگ اڑاتا سمندر دکھائی دیتا تھا۔ وہ جگہ اتنی خوبصورت تھی کہ دل چاہتا انسان صدیوں تک وہاں بیٹھا سمندر دیکھتا رہے۔ تھک گئے ہو؟ دونوں ستون کے ساتھ ٹیک لگائے چبوترے کے کنارے بیٹھے تھے۔ جب حیا نے پوچھا، اسے جیحان ذرا تھکا تھکا لگ رہا تھا۔ نہیں، میں ٹھیک ہوں، ذرا سا بخار ہے شاید۔ اس نے خود ہی اپنا ماتھا چھوا، پھر اس بات میں سر ہلاتے جیکٹ کو جیب سے گولیوں کی ڈبی نکالی، ڈھکن کھول کر ڈبی ہتھیلی پر ڈالی، 2 گولیاں الگ کیں اور ڈبی بند کرتے ہوئے دونوں گولیاں منہ میں ڈالیں، پھر نکل گیا۔
میرے پاس پانی تھا۔ وہ اپنا پرس کھولنے لگی تھا لیکن تب وہ نکل گیا تھا۔ تم ٹھیک ہو؟ وہ تشویش سے اس کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ صبح ریسٹورنٹ سے نکلتے ہوئے اسے یوں ہی جہان کی آواز دھیمی لگی تھی، مگر اس نے پوچھا نہیں۔ اب شاید اس کو بخار شدید ہو گیا تھا کیونکہ چہرے پہ تاثرات آنے لگے تھے۔ سرخ ہوتی آنکھیں اور نڈھال سا چہرہ۔ بس میں نے دیکھ لیا سمندر، اب واپس چلتے ہیں۔ تمہیں گھر جا کے ریسٹ کرنی چاہیے۔ گھر جاتے آتے گھنٹہ لگ جائے گا۔ میں نے ابھی دوائی لی ہے، اس کا اثر ہونے میں ذرا وقت لگے گا۔ ابھی یہیں بیٹھتے ہیں، وہ نفی میں سر ہلاتے ہوئے تھکان سے کہہ رہا تھا۔ چند لمحے خاموشی سے بیت گئے۔ ان چبوتروں پہ دور دور تک ٹولیوں کی صورت میں سیاح بیٹھے نظر آ رہے تھے۔ بہت سے لوگ آگے منڈیر کے ساتھ کھڑے ہوئے سمندر کو دیکھ رہے تھے۔ میں تھوڑی دیر یہاں لیٹ جاؤں؟ تم اکیلی بور تو نہیں ہوگی؟ ابھی میں واپس نہیں جانا چاہتا۔ میری لینڈ لیڈی شاید آ جائے جھگڑا کرنے۔ میں فی الحال اس کا سامنا نہیں کرنا چاہتا۔ نہیں نہیں، تم لیٹ جاؤ۔ یہ شال لے لو۔ اس نے بیگ سے شال نکال کر اسے تھمائی۔ وہاں ٹھنڈی ہوا بہت تیز تھی۔ یہ شال وہ اور ڈی جے بطور پکنک میٹ کے لیے استعمال کرتے تھے۔ تھینکس۔ وہ ستون کے ساتھ فرش پر لیٹ گیا۔ آنکھوں پہ بازو رکھے وہ گردن تک شال لمبا کمبل کی طرح ڈالے کب سو گیا اسے پتہ نہیں چلا۔ اسے یقیناً بہت سردی لگ رہی تھی۔ وہ اس سے ایک زینہ نیچے آ بیٹھی تھی۔ ہر چند لمحے بعد گردن موڑ کر اوپر جہان کو دیکھ لیتی تھی۔ وہ سو چکا تھا۔ سمندر کی لہروں کا شور وہاں تک سنائی دے رہا تھا۔ وہ اپنا ترکی والا موبائل نکال کر یوں ہی ان باکس نیچے کرنے لگی۔ وہاں چند دن پہلے کا ایک SMS بھی پڑا تھا۔ اس نے اس کو جواب نہیں دیا تھا اور کئی دفعہ پڑھ لینے کے باوجود مٹایا نہیں تھا۔ وہ بے وقت سے واپسی کے اگلے روز انڈیا کے غیر شناسا نمبر سے آیا تھا۔ مجھے آپ کے جواب سے خوشی نہیں ہوئی، مگر میں آپ کی رائے کا احترام کرتا ہوں۔ آج کے بعد آپ سے کبھی رابطہ نہیں کروں گا۔ جو تکلیف میں نے آپ کو پہنچائی اس کے بدلے میں اگر آپ مجھے معاف کر دیں تو یہ آپ کی بڑائی ہوگی۔ اور اگر کبھی آپ کو استنبول میں کوئی مسئلہ ہو، سرکاری کام ہو یا غیر سرکاری کام، قانونی غیر قانونی، مجھے صرف ایک SMS کر دیجیے گا، آپ کا کام ہو جائے گا۔ ARP۔ اس پیغام کے بعد اس شخص نے وقتاً کوئی رابطہ نہیں کیا تھا۔ وہ اب استنبول میں بہت آزادی سے، بہت مطمئن دل و دماغ کے ساتھ گھومتی تھی۔ اسے پہلے کی نسبت اب ARP سے ڈر نہیں لگتا تھا، مگر اس وقت وہ پیغام دوبارہ پڑھتے ہوئے اس کے ذہن میں ایک خیال کندھے کی طرح لپکا۔ اس نے پلٹ کر احتیاط سے جہان کو دیکھا۔ وہ آنکھوں پہ بازو رکھے سو رہا تھا۔ وہ واپس سیدھی ہوئی اور رپلائی کا بٹن دبایا۔ اس پیغام کا جواب اسے کبھی نہ کبھی تو دینا ہی تھا۔ اس نے سوچا تھا کہ خوب غور و فکر کر کے کچھ ایسا لکھ کر بھیجے گی کہ وہ بھڑکے بھی نہیں اور دوبارہ اس کا پیچھا بھی نہ کرے۔ اچانک اسے ایک عجیب سا خیال آیا تھا۔ جہان کو صرف بخار نہیں تھا، وہ پریشان بھی تھا۔ اسے وہ بیوقدہ والے ٹرپ کے مقابلے میں ذرا کمزور لگا تھا۔ گردش معاش کے جملیوں میں پھنسے اس انسان کی وہ ایک مدد کر سکتی تھی تو اس میں آخر حرج ہی کیا تھا؟ وہ کافی دیر سوچتی رہی، پھر اس نے جواب ٹائپ کرنا شروع کیا۔ آپ کی وسیع اور نظری کا شکریہ۔ مجھے وقتاً استنبول میں ایک کام درپیش ہے۔ اگر آپ میری مدد کریں تو میں اسے آپ کی طرف سے پہنچائی جانے والی اذیت کا مداوع سمجھوں گی۔ اس نے پیغام بھیج دیا۔ اب وہ خاموشی سے بیٹھی سمندر کی لہریں دیکھنے لگی۔ وہ بے وقت اس کے گھر بھی تو چلی گئی تھی اور جب دروازہ بند ہوا تھا تو اسے لگا تھا وہ ایک سنگین غلطی کر چکی ہے، مگر اس غلطی کا نتیجہ بہت اچھا اور اطمینان بخش نکلا تھا۔ اسے احساس تھا کہ اب بھی اس کی غلطی کی ہے اور اس کا نتیجہ۔ ایک دم فون کی گھنٹی بجنے لگی۔ وہ چونکی اور موبائل سامنے کیا۔ وہ انڈیا کا غیر شناسا سا نمبر۔ وہ تو سمجھی تھی کہ ٹیکسٹ پہ بات ہو جائے گی، مگر اسے اندازہ نہیں تھا کہ وہ فون کر لے گا۔ وہ موبائل سنبھالتی اٹھ کر سامنے منڈیر کے پاس چلی گئی۔ اگر وہ یہاں کھڑے ہو کر بات کرے تو جہان تک آواز نہیں پہنچے گی۔ ہیلو۔ اس نے فون اٹھایا۔ زے نصیب، آج آپ نے ہمیں کیسے یاد کر لیا؟ وہی امیانہ سا مسکراتا لب و لہجہ۔ اسے اپنی حرکت پہ شدید پشیمانی ہوئی۔ ایک کام تھا، وہ احتیاط سے نپے تلے لہجے میں کہنے لگی، اور بہتر ہوگا کہ ہم کوئی بیکار کی بات کرنے کے بجائے کام کی بات کریں۔
آپ کی مرضی ہے حیا جی، رابطہ بھی تو آپ نے ہی کیا ہے، ورنہ عبد الرحمن پاشا اپنے قول کا بہت پکا ہے۔ شاید وہ طنز کر گیا تھا مگر وہ پی گئی۔ میرے کزن کا ریسٹورنٹ ہے استقلال اسٹریٹ پر، برگر کنگ، اس کی قسطیں ادا نہیں ہوئیں۔ ریسٹورنٹ کی مالکہ آج کل میرے کزن کو تنگ کر رہی ہے، کیا وہ اسے سال 2 سال کی مہلت نہیں دے سکتی؟ کون سا کزن؟ وہ جیسے چونکا تھا۔ جی ہاں سکندر، وہ ہکلائی۔ اسے نہیں پتا تھا کہ وہ ٹھیک کرے یا غلط، مگر وہ یوں ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھی اسے اس پریشانی سے تھکتے بھی نہیں دیکھ سکتی تھی۔ اچھا تو آپ چاہتی ہیں کہ میں آپ کے کزن کا یہ مسئلہ حل کر دوں، اور یہ کہ اس کی مالکہ اس کو بھی سے تنگ نہ کرے؟ جی، وہ ہولے سے ہنس دیا۔ میں کچھ کرتا ہوں، آپ فکر نہ کریں۔ اس نے فون رکھ دیا اور سوچنے لگی کہ وہ ہنسا کیوں تھا۔ وہ واپس آ کر جہان کے ساتھ بیٹھ گئی۔ چند لمحے لگے تھے اسے نارمل ہونے میں۔ اس نے وہی کیا جو اس کو ٹھیک لگا تھا، اور اب وہ اطمینان سے بیٹھ گئی تھی۔ کافی دیر وہیں ستون کے ساتھ ٹیک لگائے بیٹھی رہی۔ اس کے حکم میں ٹاپ کپی کا عظیم محل تھا اور سامنے مرمرہ کا سمندر۔ بہت لمحے محل کی دیواروں سے رینگتے مرمرہ کے پانیوں میں گھل گئے تو ایک دم جہان کا موبائل بجا۔ وہ ایسے ہی جھٹکے سے اٹھ بیٹھا، شال ہٹائی اور جیب سے موبائل نکالا۔ تب تک کال کرنے والا شاید کال کاٹ چکا تھا۔ ریسٹورنٹ سے آ رہی ہے کال، میرا خیال ہے واپس چلتے ہیں۔ وہ چلاک لومڑی نہ آئی ہو گئی۔ وہ پریشانی سے کہتا اٹھ کھڑا ہوا، سب ٹھیک ہو جائے گا، تم کیوں فکر کرتے ہو؟ اور بڑے اطمینان سے کہتے ہوئے اس کے ساتھ کھڑی ہوئی۔ ریحان نے اس کے ہاتھ پہ تھکے تھکے سے انداز میں نفی میں سر ہلا دیا۔ کافی دیر بعد جب وہ دونوں ساتھ ساتھ چلتے ہوئے کلاس اسٹریٹ میں داخل ہوئے تو حیا نے کہا، آج میں تمہارا برگر کھا کر جاؤں گی، کیونکہ ڈی جے اور تم نے اپنی اپنی بیماری میں مجھے بالکل اگنور کر دیا ہے۔ کھا لینا۔ وہ دھیرے سے مسکرایا مگر اگلے ہی پل ٹھٹک کر رکا۔ مسکراہٹ چہرے سے غائب ہوئی۔ حیا نے اس کی نگاہوں کے تعاقب میں دیکھا۔ سامنے برگر کنگ تھا۔ اس کی شیشے کی دیوار میں بڑا سا سوراخ تھا اور اس سوراخ کے گرد مکڑی کے جالے کی مانند دراڑیں پڑی تھیں۔ وہ ایک دم تیزی سے دوڑتا ریسٹورنٹ کی طرف لپکا، جبکہ وہ وہیں ششدر سی کھڑی رہ گئی۔ اس کے سماعتوں میں ایک قہقہ گونجا تھا۔ دوسرے ہی پل وہ بھاگ کر ریسٹورنٹ میں داخل ہوئی۔ اندر کا منظر دیکھ کر اس کا دماغ سائیں سائیں کرنے لگا۔ کھڑکیوں کے ٹوٹے شیشے، الٹا بکھرا ٹوٹا فرنیچر، اونی میزیں، ٹکڑے ٹکڑے ہوئے برتن، ہر جگہ توڑ پھوڑ کے آثار تھے۔ عملے کے ایک شخص کے ساتھ 2 پولیس والے کھڑے تھے۔ ایک آفیسر ہاتھ میں پکڑے کلپ بورڈ پہ لکھے کاغذ پر کچھ لکھ رہا تھا۔ جہان وہ سب کچھ دیکھتا ان پولیس آفیسر کی طرف آیا۔ وہ اس سے کچھ پوچھ رہے تھے اور وہ صدمے اور شوق سے کنگ نفی میں سر ہلاتا کچھ کہہ پا رہا تھا۔ یہ سب کیا ہے؟ اس نے قریب سے گزرتے شخص کو روک کر پوچھا۔ جواب میں نے تعصب سے ہلا دیا۔ وہ گینگسٹرز تھے، ان کے پاس اسلحہ تھا۔ وہ اندر آئے اور پورا ریسٹورنٹ الٹ دیا۔ پولیس بھی بہت دیر سے پہنچی۔ وہ کہہ کر آگے بڑھ گیا اور اس کا دل چاہ رہا تھا وہ پھوٹ پھوٹ کر رونا شروع کر دے۔ یہ اس نے کیا تھا؟ کس شخص پہ بھروسہ کر لیا؟ خدایا! پولیس آفیسر کی کسی بات کے جواب میں کچھ کہتے جہان کی نگاہ اس پہ پڑی، وہ جو بامشکلات سے روک کے کھڑی تھی۔ اس نے اسے ہاتھ سے جانے کا اشارہ کیا۔ وہ وہیں کھڑی رہی۔ وہ اس کی طرف آ گیا۔ تم جاؤ، ٹاکسن سے بس پکڑ لینا، میں تم سے بعد میں بات کروں گا۔ وہ تھکا سا کہہ رہا تھا۔ اس کا چہرہ پہلے سے زیادہ پسماردہ اور تھکن زدہ لگ رہا تھا۔ وہ سر ہلا کر آنسو پیتی پلٹ گئی۔ یہ تم نے کیا کر دیا حیا؟ جو اس کے پاس تھا اسے بھی ضائع کرا دیا۔ آئی ہیٹ یو حیا، آئی ہیٹ یو۔ خود کو ملامت کرتی وہ خاموش آنسوؤں سے روتی واپس ٹاکسن جا رہی تھی۔ ایک لمحے کو اس کا دل چاہتا کہ وہ فون کر کے اس شخص کو بے نقد سنائے، مگر شاید وہ یہی چاہتا تھا، رابطہ رکھنے کا کوئی بہانہ۔ نہیں، اب وہ اسے کبھی فون نہیں کرے گی۔